अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाना कौमी फरीज़ा है और जो लोग टैक्स नेट के दायरा कार में आते हैं उनको गोशवारा लाजमी जमा करवाना चाहिए। 30 सितंबर इसकी आखिरी तारीख होती है। कुछ सालों से पहले उसमें तोसी कर दी जाती थी, लेकिन अब इनकम टैक्स गोशवारा है 1 जुलाई को पोर्टल पर अवेलेबल होता है और 30 सितंबर उसकी आखिरी तारीख होती है। इनकम टैक्स गोशवारे में क्या मसाइल हैं और किन को हल करने की ज़रूरत है और इसकी डेट आगे बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले नाज़रीन ये बताना चाहता हूँ, अगर आप भी टैक्सेशन के हवाले से या इनकम टैक्स गोशवारे के हवाले से अपनी कोई आरा देना चाहते हैं, अपना कोई मुतालबा बताना चाहते हैं या कोई मसाइल उजागर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद होते हैं, उन पर हमें कॉल कर सकते हैं 04236282728, 042 36 28 27 28। व्हाट्सअप नंबर मौजूद है 0322 80428580, इस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नाज़रीन, पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं रज़ा अशफाक साहब। आप सेक्रेटरी हैं FBR के और सेल टैक्स के बहुत ही एक्सपर्ट ऑफिसर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। रज़ा अशफाक साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो रज़ा अशफाक साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, जो इनकम टैक्स गोशवारे हैं इनकी तारीख पहले तो आगे उसमें तोसी कर दी जाती थी, लेकिन पिछले साल भी कुछ ऐसा हुआ, इस साल भी आप इसको किस तरह देखते हैं? जी, बात यह है कि जिस तरह से आपको पता है कि हर साल तोसी हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल से जिस तरह से ये फैसला हुआ कि अब हम तोसी नहीं करेंगे, तो इस साल भी FBR जो है अपनी इसी पॉलिसी पर मौजूद है, तो इसमें तोसी करने का फिलहाल तो कोई ऐसा इम्कान मौजूद नहीं। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करने की कोशिश करें। अगर किसी को कोई मसला ऐसा दरपेश है कि कोई इंडिविजुअल किसी का मसला है, तो वो अपनी इंडिविजुअल एक्सटेंशन के लिए कमिश्नर के पास जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज एज ए मैटर ऑफ रूटीन तमाम जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी रिटर्न टाइमली जमा करवाएं। और वैसे भी ये कौमी फरीज़ा भी है और आजकल जो है वो हमें टैक्स की जिस तरह से आपको पता है ज़रूरत है, तो टैक्स जो है वो जमा भी होना चाहिए, तो मुल्क के लिए भी और अपने लिए भी टाइमली इसको जमा करवा दें। अच्छा रज़ा साहब, जिस तरह सैलाब का मसला है पाकिस्तान में, 3.25 करोड़ लोग मुतासर हैं, बहुत से इलाके मुतासर हैं, ऐसे हालात में आप नहीं समझते इनकम टैक्स गोशवारे की तारीख में तोसी करनी चाहिए? जी, आपकी बात दुरुस्त है कि सैलाब की वजह से एक बहुत बड़ा मुल्क का हिस्सा जो है मुतासर हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि चूँकि इस वक्त जो इनकम टैक्स रिटर्न के जो हमारे फाइलर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद उन शहरों में आबाद है जहाँ पे शायद सैलाब की उतनी तबाहकारियाँ ना हों, लेकिन मैं फिर गुजारिश कर चुका हूँ कि अगर कोई मसला किसी का इंडिविजुअल है तो वो कमिश्नर के पास जा सकता है और उसको जो है एक्सटेंशन इंडिविजुअल लेवल पे मिल सकती है। वो चूँकि रियायत मौजूद है तो ऐसे मसले में उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज देखें आप रिटर्न जो है वो जमा कराने के लिए एक खासा वक्त मौजूद होता है। जिस तरह अभी आपने प्रीएम्बल में खुद ही फरमाया कि 1 जुलाई से हमने रिटर्न को अवेलेबल कर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी वक्त इस दफ़ा मौजूद था हमारे टैक्स पेयर्स के पास कि वो अपनी रिटर्न जमा करवाएं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त लोग जो हैं वो तैयार हैं और उन्हें रिटर्न जमा करा देनी चाहिए। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के लिए तो जैसे मैंने गुजारिश की है कि एक सहूलत मौजूद है और उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स गोशवारे में रज़ा साहब वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई ऐसे कॉलम है जो खुलते भी नहीं हैं, उनकी वजह से भी मसाइल अभी तक भी चल रहे हैं। उस वजह से भी जो टैक्स वो पेयर हैं वो परेशान हैं, जिनकी गोशवारा जमा नहीं हो पाता, उनके कॉलम्स नहीं खुलते, उसकी वजह से भी अभी तक वो मसाइल चल रहे हैं। गोशवारा तो ऐसा होना चाहिए जो 1 जुलाई को आए, उसमें बाद में कोई तब्दीली ना की जाए और कोई मसाइल भी सामने ना आए। देखिए, जो बात आप फरमा रहे हैं, मैं आप जब मुझे यहाँ पे आने की दावत दी तो आपकी दावत से पहले मैंने FBR में जो हमारी जो IT की टीम है उनमें जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न पे काम कर रहे हैं, मैंने उनसे खास तौर पे ये बात पूछी कि आपके पास इस वक्त कोई ऐसे इश्यूज जो पेंडिंग हैं जो जिसका बार बार कोई जिक्र किया जा रहा है, तो वो मुझे बताइए। तो सूरत हाल ये है कि उनके पास कोई ऐसा मेजर इशू इस वक्त मौजूद नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल कुछ इश्यूज हैं किसी के हो सकते हैं, लेकिन ये है कि जनरली इस वक्त रिटर्न जो है बिल्कुल स्मूथ है और इसमें कोई मेजर इशू मौजूद नहीं है। बहरहाल किसी का इशू अगर हो सकता है तो उसको ये चाहिए कि वो हमारे जो हेल्प सेंटर है उस पर रब्ता करे, और अगर कोई मसला हल नहीं होता तो वो अपने मुतल्लिका जो RTO हैं वहाँ से भी जाके उनकी एक
درخواست دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے تمام RTOs جو ہیں ان میں سے اس وقت انسٹرکشن موجود ہیں کہ جس کا بھی کوئی ایشو ہو اس کو فوری ریزالو کیا جائے. تو IT کی ٹیم ہماری پرال والی جو ٹیم ہے اور پھر جو RTOs ہیں وہ اس پہ بڑی مستعدی سے بیٹھے ہیں، اور اس میرا خیال ہے کہ جو بھی ایشو کسی کا ہے اس کو فوری ریزالو کیا جا رہا ہے. تو اس کو جس کا بھی مسئلہ ہے اس کو فوری طور پہ رابطہ کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ جو میجر ایشوز ہیں وہ بھی ریزالوڈ ہیں اور اس میں کوئی زیادہ مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. اچھا رضا صاحب، کیونکہ آپ سیل ٹیکس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، پوائنٹ آف سیل جس طرح ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس پر اگر اس پہ انعامی اسکیم بھی رکھی گئی ہے، جو لوگ ان کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں لوگوں کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انٹر ہوں اور جو جہاں پہ سسٹم یہ لگا ہو وہاں سے چیزیں خریدیں. اگر انکم ٹیکس گوشوارے جو لوگ جمع کرواتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی انعامی اسکیم اعلان نہیں کی جا سکتی جو بر وقت جو گوشوارے جمع کرواتے ہیں ان کے لیے کوئی ڈبیٹ ہو، کوئی ایسا انسینٹیو ہو؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس پہ سوچ بچار ہو سکتی ہے. تو اصل بات تو یہ ہے، دیکھیں اس میں اب دو چیزیں عام طور پہ ٹیکسیشن لا میں ہوتی ہیں جس کو عام طور پہ ہم روایتی طور پہ کیرٹ اینڈ اسٹک کہتے ہیں. تو ایک سائڈ تو بالکل موجود ہے کہ اگر کوئی ریٹرن ٹائملی جمع نہیں کروا رہا تو اس کے لیے کچھ پینلٹیز ہیں، لیکن جس طرح سے پینلٹیز کو بھی ہم نے اس طرح سے ٹیپر ڈاؤن کر دیا کہ پہلے پینلٹی کم ہے پھر بڑھتی جا رہی ہے پھر بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر جی وہ ایک فیسیلیٹیشن والی بات بھی ہے کہ شروع میں پینلٹی کم ہے پھر زیادہ ہو جائے گی پھر اس کے بعد زیادہ ہوگی. تو اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو اینگل وہی ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اس کو فردر امپروو کیا جا سکتا ہے. جس طرح ابھی دیکھیں نا آبادی کے لحاظ سے 0.01 ہمارے گوشواروں کی تعداد ہے، پاپولیشن کے لحاظ سے نہ ہونے کے برابر ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنا گوشوارے جمع کروائیں اور بر وقت کروائیں اگر ایسی اسکیم کو اعلان کر دیا جائے تو. جی آپ کی بات درست ہے، یہ ایک اچھی بات آپ کر رہے ہیں، اور اس طرح کی پروپوزل جو ہے وہ جو ہمارے بار والے بہت سارے دوست یہاں موجود ہیں ان کی طرف سے بھی آئے، ڈپارٹمنٹ بھی کرے. تو نیچرل سی بات ہے، اب یہ اسکیم جب ہم انٹروڈیوس کریں گے تو اب اس وقت ہی کر سکیں گے جب نیا بجٹ آئے گا، کیونکہ یہ لا میں کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی تو فائنانس بل کے ساتھ ہی ہوگی. لیکن یہ اچھی تجویز ہے، اس پہ بالکل غور کیا جا سکتا ہے کہ اس کو فردر انسینٹیوائز کیا جائے ان لوگوں کو جو کہ ریٹرن جو ہے جمع کروا رہے ہیں. جی درست ہے آپ کی بات. اچھا رضا صاحب، اگر 30 ستمبر تک گوشواروں کی تعداد پچھلے سال کے برابر بھی نہیں ہوتی، بہت پیچھے رہتی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی اس میں توسیع کی جا سکتی ہے کہ یا بالکل کلوز کر دیا جائے گا؟ مینول کی صرف رہ جائے گی. جی میں گزارش کرتا ہوں کہ FBR کی جو اپنی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعداد جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گی اور 30 سپٹمبر تک ہم اپنے ٹارگٹس کو انشاءاللہ اچیو کریں گے. تو اس لیے ابھی اس بات پہ تو کوئی سوچ بچار نہیں ہے. بہرحال آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ سچویشن آئے گی تو پھر وہ سچویشن کے وقت تو پھر اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا. لیکن اس وقت ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ریٹرنز جو ہیں وہ ٹھیک نمبر فائل ہوگا اور اس میں ضرور ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے جس کے لیے FBR توقع کر رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اویئرنیس بہت ہے اس وقت، لوگ سمجھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نان فائلر جو ہے اس کے لیے بہت سارے مسائل بھی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے بھی بجلی کے اب لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہے، نیٹ بھی لوگوں کے بار بار جاتے ہیں، سسٹم بھی FBR کا بیٹھ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے پہلے تو مینول بھی ریٹرن جمع کروائی جا سکتی تھی، اب تو آن لائن کر دی گئی ہے. مینول کی بھی اجازت ہونی چاہیے تھی سب کو، اس کو تو بند نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا اس میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو FBR ہے وہ اصل میں جب آن لائن ریٹرن کی فائلنگ کی بات کر رہا ہے تو اس کو یوں سمجھیے کہ یہ بھی ایک فیسیلیٹیشن کے اینگل سے بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ ایک رجسٹرڈ ٹیکس پیئر جو ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے اس ریٹرن کو اپنے ایک چھوٹے سے سسٹم پہ بیٹھ کے فائل کر سکتا ہے. ہم اس کو فیسیلیٹیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. باقی ٹیکسز میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیلز ٹیکس کی جو ریٹرن ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 2008 سے اس کو ہم نے پوری کی پوری 100% اس کو آن لائن کر دیا ہوا ہے. اسی طرح سے انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ اس کو بھی آن لائن کرنے کی بات ہے. تو اس کے 2-3 فائدے ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے خیال میں اس سے فیسیلیٹیشن بڑھ رہی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جب ایک مینول ریٹرن آتی ہے تو اس کی ایک ڈیٹا فیڈنگ کرنی پڑتی ہے اور ڈیٹا فیڈنگ کے اندر بہت سارے مسائل ہیں
وہ یوں مسائل ہیں کہ جو شخص فیڈ کر رہا ہے اگر وہ احتیاط سے اس کو فیڈ نہ کرے تو ٹیکس پیئر جو ہے اس کی انفارمیشن ٹھیک فیڈ نہیں ہوتی، اور اگر غلط فیڈ ہو جائے تو اس کے لیے مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. یہ نیگیٹو پازیٹیو دونوں باتیں موجود ہیں. اور پھر اس فیڈنگ کے دوران جو ہے مختلف قسم کے ایشوز سامنے آئے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فیڈنگ کو جو ہے وہاں پہ مس یوز کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس بات کو انکریج کرنا چاہیے ہمارے ٹیکس پیئرس کو بھی کہ یہ آن لائن زیادہ سے زیادہ ریٹرن فائل ہو. اس سے ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور اس سے یہ ہے کہ فیسیلیٹیشن کا اینگل آج کل چونکہ ہر جو شخص ہے اس کے پاس چونکہ ہاتھ میں اس کے کمپیوٹر ہے، اس وقت جو ہے اس کو یوز کرنا جو ہے وہ اتنا اب آج کل کمفرٹیبل ہو گیا ہے. تو اس میں ہمارے جو ٹیکس پیئرز ہیں شاید یہ بہتر فیل کرتے ہیں. اب تو چھوٹے چھوٹے دیہات گاؤں وہاں پر بھی انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ فیسلٹی جو ہے وہ ایک فیسلٹی کے طور پہ اس کو لیا جائے. اچھا حضور یہ سیل ٹیکس کے جو گوشوارے ہیں ان کی جو روین کے نظام کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے. لوگوں کو کوئی شکایت آتی ہیں، میل آتی ہیں، اس کے جو روین کے نظام کو بہتر بنایا جائے. جی اس کے روین کے نظام کو بنیادی طور پہ تو بالکل مسموتھ کر دیا ہوا ہے. اب یہ جہاں پہ ایشو آ رہا ہے وہ ایشو اب سمجھنے والی بات ہے کہ کیا ایشو آ رہا ہے، چونکہ ہم نے تو بنیادی طور پر اس کو بالکل جو ہے وہ ایک ہیسل فری کر دیا ہے. اور اس میں بنیادی طور پر اس میں لا کی جو پروویژن ہے اگر اس کو آپ سمجھیں، سیکشن 26 جو ہے سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ریٹرن جو ہے وہ ود ان 60 days فائل کر دیتا ہے، اور اگر ٹیکس بڑھا کے یا اپنے ان پٹ ٹیکس کو یا ریفنڈ کو کم کر کے فائل کرتا ہے تو اس کو تو کمشنر کی پرمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے تو اس کو اس طرح سے اتنا سادہ کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اور اس کو امپروومنٹ کی گنجائش تو بہرحال موجود ہے، لیکن یہ اتنی اب سمپل ہے کہ اس میں کسی شخص نے کوئی ریوائز کرنی ہے تو اس کو تو پرمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اگر وہ اپنے ٹیکس کو بڑھا رہا ہے، ہاں اگر صورت میں کہ اس کو ٹیکس جو ہے وہ کم کرنا چاہتا ہے، نیچرل سی بات ہے اس کا ریفنڈ کریٹ ہوگا، تو اس صورت میں اس کو ایک ریوائز ریٹرن کا ایک فارمیٹ فائل کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی الیکٹرانک ارینجمنٹ ہے. اور وہ جو آفیسر ہے اس کے پاس جائے گا اور جو کمشنر ہے اس کو پھر سسٹم میں الاؤ کر دے گا. تو میرا خیال ہے اس میں بھی جو ہے وہ اس وقت کسی کو وہاں پر وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بھی الیکٹرانک جو ارینجمنٹ موجود ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے جو بہت سارے دوست ہیں چونکہ سیلز ٹیکس سائٹ پہ رجسٹرڈ پرسن جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، تو وہ اویئرنیس کا لیول کہیں پہ کم ہوگا تو اس کو اس ساری بات کا پتہ نہ ہو تو وہ پھر کسی پہ ریلائی کرتا ہے، اور جس پہ ریلائی کرتا ہے اگر وہ اس کو پوری طرح سے گائیڈ نہ کرے تو یہ مسئلہ بنے گا. لیکن آپ جس طرح سے ایک خدمت کر رہے ہیں، جس طرح سے اپنی اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں، تو آپ کے تھرو میں تمام رجسٹرڈ پرسنس کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیلز ٹیکس ریٹرن میں ریویژن جو ہے وہ بھی آن لائن ہے. اس میں وداؤٹ پرمیشن بھی آپ فائل کر سکتے ہیں جہاں پہ ٹیکس کی اماؤنٹ کو بڑھا رہے ہیں، اور جہاں پہ اپنا ریفنڈ جو ہے وہ آپ کم کر رہے ہو تو اس صورت میں تو وداؤٹ پرمیشن ہے وہ فائل. جہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے وہ ٹیکس جو ہے اس کو کم کرنا ہے اپنا، تو اس میں پرمیشن کی ضرورت وہ ہے، لیکن وہ بھی ایک آن لائن ارینجمنٹ ہے، تو اس کو بھی بڑی آسانی سے استعمال کیا رضا جا اشفاق صاحب، میں نے کچھ دن پہلے چیئرمین پی آر اے کا انٹرویو کیا تھا، جو وہ کہہ رہے تھے گڈس پہ ایف بی آر نے سیل ٹیکس پہ تو ریٹرن مکمل کر لیا اس سال جون سے پہلے پی آر اے کو شامل کر لیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے صوبوں کو سیل ٹیکس کی سنگل ریٹرن میں لایا جائے گا. کیا آپ کے پاس اس کے حوالے سے؟ جی بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں جو ہے ہمارا ان کے ساتھ جو ایک ارینجمنٹ چل رہا تھا اس میں پہلے تو یہ ہم نے طے کیا تھا کہ پہلا سٹیپ یہ تھا کہ ہم اپنی جو سیلز ٹیکس ریٹرن ہے اس کو لے کے آئیں گے IRIS پہ. وہ ہم نے ٹارگٹ اچیو کر لیا، نمبر 1. نمبر 2 ہم نے یہ طے کیا تھا کہ تمام جو پروونسز ہیں ان کے لیے ہم ایک سنگل پورٹل اویلیبل کر دیں گے. اس میں تمام پروونسز جو ہیں اپنی اپنی ریٹرن فائل کریں گے. لیکن اس کے درمیان جو ہے وہ پنجاب سے ہمارے جو اس وقت معاملات طے ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ ہم ایک ہی ریٹرن جو ہے اس میں اس وقت پنجاب اور جو FBR ہے یہ وہ ایک ہی ریٹرن جو کہ ہم نے ڈیولپ کر لی ہوئی ہے اسی کو ہی وہ فائل کریں گے. تو اس لیے پنجاب کی حد تک یہ مسئلہ بالکل ریزالو ہو جائے گا. تو یہ جب جو ہی یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا، یہ ریٹرن فائلنگ شروع ہو جائے گی، تو باقی پروونسز جو ہیں اس کو پھر دیکھیں گے، سمجھیں گے. اور اس میں جو میجر سٹیک ہولڈر تو عام طور پہ سندھ کے زیادہ سروسز کا ایلیمنٹ ہے، تو باقی KP اور بلوچستان بھی جو ہے وہ اس کو فالو کر لیں گے. تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ جلدی ریزالو ہو جائے گا، اور اس کے لیے پنجاب اور FBR جو ہے بالکل پریپیئرڈ ہیں اور بالکل آخری سٹیج پہ موجود ہیں. اچھا سر، اس میں پہلے FBR نے بھی انکم ٹیکس گوشوارہ اردو میں کیا تھا، سیل ٹیکس کی ریٹرن بھی جو سنگل ریٹرن ہوگی اس کو بھی اردو میں لایا جائے گا، انگلش کے ساتھ اردو میں بھی اس کا آسان حل نکالا جائے گا. اچھا اب یہ کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو سیلز ٹیکس کی ریٹرن ہے
اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں میجر تو وہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں، اور وہ جو ٹرمنالوجیز ہیں اگر ہم ان کو اردو میں کنورٹ کر بھی دیں تو شاید وہ ٹرمنالوجیز جو آج کل کی ٹرمنالوجیز ہیں ان سے زیادہ مشکل بن جائیں. تو ایک جو ٹرم مثلا ٹیکس کی بات ہے، ٹیکس ایک لفظ ہے، وہ سادہ سا لفظ ہے، اس کو سارے سمجھتے ہیں. فرض کیا ویلیو ہے ایک لفظ ہے تو سادہ لفظ ہے، اس کو سارے سمجھتے ہیں. اگر فرض کیا ہم وہاں پہ لکھ دیتے ہیں کوانٹٹی تو یہ لفظ جو ہے سادہ ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ پرپوزل جو ہے یہ آپ نے جیسے دی ہے، اگر یہ پرپوزل کے طور پہ آتی ہے تو اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں ایشو نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ اس وقت ہے نہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں وہ ان کی تمام ٹرمنالوجی سے واقف ہیں. اور یہ جو ریٹرن ہے چونکہ یہ لمیٹڈ لوگ فائل کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ انکم ٹیکس میں ہمارا ٹیکس پیئر کا نمبر بہت زیادہ ہے تو اس میں چونکہ کم ہوتا ہے تو اس لیے اس میں جو اویئرنیس لیول ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تو بات اس میں بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کی اچھی تجویز ہے. السلام علیکم شیخ صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ قمر و زمان. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، آپ کی خیریت سے؟ سر ابھی ہم نے سیلز ٹیکس ریویژن سے ریلیٹڈ بات کی. بات تو آپ کی سچ ہے، لیکن اس میں بھی کافی سارے مشکلات ہیں. آپ کا پیبل بڑھنے کے بعد بھی 60 ڈیز کے اندر ریٹرنز میں ریویژن کی صورت میں وہ کہتا ہے کہ جی آپ اس کی اپروول لیں کمشنر سے. وہ میسیج جو آتا ہے وہ بڑا ہی مبہم طرح کا ہوتا ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی یا تو آپ کا ٹیکس پہلے سے کم ہے یا آپ نے ریفنڈ زیادہ کر لیا ہے، تو اس لیے آپ کو کمشنر کی اپروول کی ضرورت ہے. حالانکہ وہ ودن 60 ڈیز بھی ہے، ٹیکس بھی پہلے سے بڑھ گیا ہے، پھر بھی ریٹرن کی رویہ نہیں ہوتی. آج بلکہ میری کوئی ممبر آئی ٹی سے 3 دفعہ بات ہوئی ہے ریگارڈنگ، ہم نے ایک پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے فورم سے ایک لیٹر ان کو لکھا تھا جس میں ہم نے جو تمام آپ کی ریٹرن ہے خاص طور پر انکم ٹیکس کی، اس میں جو ایشوز تھے، جو اس میں پرابلمز تھی، جو اس میں مس کیلکولیشن ہیں، وہ چاہے 153 کے ریفرنس سے یعنی اس میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جہاں نیشنل ایکسچیکر کا فائدہ وہ بھی ہونا چاہیے کہ امپورٹ والے شخص کا منیمم ٹیکس ہے اس کا ریفنڈ نہیں نکلنا چاہیے، یہ اس کا بھی ریفنڈ نکالتا ہے. اینی ہو وہ ایک لمبی چیک لسٹ ہے، اس میں سے کوئی 3 چیزیں جو ہیں آج انہوں نے ریزالو کر دی ہیں میرے خیال ہے. اور اس کو ہم آگے قمر زمان چودھری صاحب، مجھے لگ رہا کال ڈسٹرب ہو گئی تھی. جی سر. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ 3 اس چیک لسٹ میں سے ہمارے 3 شیخ صاحب ایشوز جو ہیں آج کی ڈیٹ تک وہ ریزالو ہوئے ہیں. باقی وہ آپ کی ٹیم آئی ٹی کی ڈیفینیٹ کام کر رہی ہے. لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ لاسٹ ویک ہے اور آج 3 بجے کے بعد سے آپ کا سسٹم جو ہے، آپ اس کا ڈیٹا اگر انالیسس کریں، نکالیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی خاطر خواہ آپ کے پاس ریٹرن آئی ہوں گی، کیونکہ آپ کا سسٹم پورٹل جو ہے بالکل نہیں آئرس چل رہا. دوسرا اس میں ایک جو بڑی پرابلم ہے کہ سیلز ٹیکس کی ریٹرن سے ریلیٹڈ، چونکہ آپ کا زیادہ واسطہ سیلز ٹیکس سے تھا، تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے شیئر کر لوں کہ جو اس کے جتنے آپ کے ماڈیولز ہیں، چاہے وہ انیکجرز کے، وہ تمام کے تمام میں نے آج سے 4 ماہ پہلے جو خط لکھا تھا اس میں سے 2 یا 3 چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں، باقی سب کی سب وہی ہیں. آپ اس کی ریٹرن کی انوائسز کی کرونولوجیکل آرڈر میں ان کو لے لیں، وہ ساری وہاں پہ بے ترتیب کی آتی ہیں. سیریل نمبر 1 جو ہے اینڈ میں آتا ہے، سیریل نمبر 50 پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، کسی شخص نے ڈیٹا ریکنسائل کرنا ہے، ایون آپ کا آڈیٹر جو ہے کل کو ریٹرن پکڑے گا تو وہ ڈیٹا انالیسس نہیں کر سکے گا اس کے پرنٹ کا. اسی طرح ریٹرن جو فارم تھا، پریسکرائبڈ فارم 1 پیج کا، سنگل پیج کا، وہ آج بھی 5 پیجز میں مشتمل ہے آپ کا ریٹرن کا فارم. ٹھیک ہے، جو نوٹیفائڈ ہے جو 1 پیج سنگل پیج کے اوپر ہے، یعنی اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے جب انیکجر ساتھ آنے ہیں تو پھر وہ اتنی بڑی چیزیں لکھنے کی، ان کو ٹیکسٹ فارم میں اتنے بڑے نیشنل ایکسچیکر کا لاس کرنے کی، کیونکہ ہر شخص نے جو ڈاکومنٹ ہے وہ پرنٹ کرنا ہوتا ہے، تو جہاں 1 ڈاکومنٹ پرنٹ ہونا ہے وہاں 5 پیپر آپ کے لگتے ہیں. اسی طرح تمام آپ کے انیکجر جو ہیں ان کی جو ابھی بھی جو ترتیب ہے وہ ساری کی ساری وہ اکارڈنگ ٹو ریٹرن کے مطابق نہیں ہے. اب بھی اس میں بہت ساری مس کیلکولیشنز ہیں، اب بھی اس میں جو ریٹرن کے اندر جو چیک لسٹ ہے ابھی بھی وہ اس طرح سے نہیں ہے جو ایک پراپر آپ کی پریسکرائب فارم کی ریٹرن ہے. تو اس کو ذرا آپ کائنڈلی اگر آپ کا واسطہ پڑے تو اس کو کوشش کریں کہ ہم سب مل کے، ابھی 9 ماہ ہو گئے ہیں اس ریٹرن نئی کو ہمیں لانچ کیے ہوئے، نومبر سے ہم نے سٹارٹ کیا رہا تھا اور آج یعنی ستمبر میں بیٹھے ہیں، بلکہ 10واں مہینہ ہے، تو 10ویں ریٹرن چلی گئی ہے، لیکن وہ ایشوز سٹل وہیں پہ ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، چیزیں ٹائملی ہونی چاہیے، ڈیو ڈیٹ میں ہونی چاہیے، لیکن سیکنڈ ایف بی آر کو اپنے معاملات میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کتنا اچھا یوزر فرینڈلی آپ سسٹم پرووائڈ کر رہے ہیں.
جو آپ کا آئرس سسٹم ہے آج کی ڈیٹ میں 3 بجے کے بعد، یہ ابھی 7:30 بجے تک جب میں یہاں آپ کے پاس آیا تھا اسٹوڈیو میں، اس وقت تک آپ کا سسٹم بالکل نہیں چل رہا تھا. دیکھیں اب جو ٹائم ہے یہ پریشر کا ٹائم ہے کہ لوگوں نے سب نے ریٹرن فائل کرنی ہے، سب لوگ اب رش آف ورک ہوگا. تو اس وقت اگر آپ کا سسٹم ہی کولیپس کر جاتا ہے تو کس طرح پاسبل ہے کہ ڈیو ڈیٹ میں لے لیں؟ ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ 30 سپتمبر کو ریٹرنز ختم ہوں اور ہم بھی باقی لوگوں کی طرح ریلیکس کریں کہ ہمارا کام ختم ہو گیا اور باقی کاموں کی طرف توجہ دیں. جیسے ہی ڈیٹ بڑھتی ہے، آگے ایکسٹینشن ہوتی ہے، تو ہم خود ہمارا جو وقت ہے، تمام پروفیشنل جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں وہ تمام کے تمام ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک وقت کا جو ضیاع ہے وہ ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور اس کی کنٹینیوٹی رہتی ہے. جب تک ریٹرن فائلنگ کی ڈیٹ رہتی ہے تمام لوگوں کی جو اٹینشن ہے وہ بالخصوص اسی طرف رہتی ہے، اچھا جی ابھی ریٹرنز کا ٹائم ہے، ابھی ریٹرنز جانی ہے، ابھی ریٹرنز آ رہی ہیں. تو یہ ایک جو سلو ڈاؤن موڈ تھا. اچھا اس میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں. دیکھیں آپ نے جو پریسکرائبڈ ہمارے پاس 90 ڈیز کا جو ٹائم تھا یا 3 ماہ کا جو ٹائم تھا، وہ اس وقت تھا جب آپ کے پاس 7-8 لاکھ ٹیکس پیئر تھے. آج آپ کے پاس مور اور لیس جس صورت میں بھی ہیں، چاہے وہ نل فائلر آتے ہیں، نل فائلر آتے ہیں، فائلر ہونے کے لیے آتے ہیں، مور اور لیس آپ کے پاس 3 ملین سے زیادہ ٹیکس پیئر ہیں. تو یہ اب اسٹیچوری ٹائم جو ہے میرا خیال ہے ہمیں اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ہر دفعہ ایک ٹائم پہ آ کے ہم ایکسٹینشن اور اس کی بات ہی نہ کریں. ایک ہم ٹائم دیکھیں کہ یہ اتنے ٹائم میں فیزیبل ہے اور اپنے سسٹم کو سامنے رکھیں کہ کیا ہمارا سسٹم اتنے لوڈ کو برداشت کر سکتا ہے. تو پھر اس کے بعد ایک پینلٹی سبسکرائب کریں کہ یہ کٹ آف ڈیٹ ہے، لیٹ سے 31 اکتوبر ہے یا 30 نومبر ہے یا 30 سپتمبر، لیٹ سے 1 ماہ میں جو فائل کرے اس کے لیے فائن رکھیں، 2nd ماہ جو فائل کرے اس کا فائن بڑھا دیں، 3rd ماہ جو فائل کرے اس کا فائن بڑھا دیں. آسان حل ہے. خود ہی جب مانیٹری لاس ہوگا، پینلٹی لگے گی تو خود لوگ ٹائم پہ فائل کریں گے. یہ ایک ہم نے پہلے بھی پاکستان ٹیکس بار کے فورم سے تجویز دی تھی کہ جو لیٹ فائلر ہیں ڈیو ڈیٹ کے بعد جو ایکسٹینشن ہے وہ ایک ٹھیک ہے، رائٹ ہے. آپ نے بھی بات بھی کی کہ کمشنر جو ہے اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو 15 دن کا ایک ٹائم دے، اس کے بعد پھر وہ اگر مناسب سمجھے تو آپ کو 15 دن کا ٹائم دے. لیکن اگر بیانڈ دس لمٹ اگر کوئی جاتا ہے تو اس کے لیے ایک پینلٹی پریسکرائب ہونی چاہیے اور ٹائم کے ساتھ ہونی چاہیے. ود ان 1 منتھ اتنی، اگلے منتھ وہ بڑھے، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں فیزیبل ہوں گی. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کی طرف ضرور سوچنا چاہیے. جی رضا اور سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا جو سسٹم ہے اس کو ہمیں ہیزل فری، یوزر فرینڈلی بنانا ہے. ابھی دیکھیں نا ڈیش بورڈ چینج کرنے کی اس وقت کیا ضرورت تھی جب آپ کو پتہ ہے ریٹرنز آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے سیلس ٹیکس بھی سارا ڈسٹرب ہوا، اور آج کی ڈیٹ تک آپ کا سسٹم جو ہے وہ پراپر آپ اپنا ڈیٹا انالیسس کر کے دیکھیں کہ 24 آورز میں کتنے ٹائم چلتا ہے. جی سر. جی میں بالکل بات سمجھ گیا ہوں. بات یہ ہے کہ اس میں اب 2-3 بنیادی پوائنٹس ہیں. ایک تو جو ہمارا سسٹم ہے اس میں کوئی نہ کوئی جو ڈسرپشن آتی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو ویسے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈسرپشن نہ ہو اور سسٹم جو ہے وہ ٹھیک چلتا رہے. اور جس سے کہ انہوں نے تجویز دی کہ چونکہ انکم ٹیکس جو فائلرز ہیں وہ پہلے 7-8 لاکھ تھے، اب 3 ملین ہو گئے. تو ٹائم کے حد تک خیر مجھے اس پہ کوئی زیادہ نہیں مسئلہ لگتا کہ 3 مہینے جو ہوتے ہیں میرا خیال سفیشینٹ ہے. ہاں سسٹم جو ہے لیکن ہر شخص نے اپنی انڈیویجول ریٹرن فائل کرنی ہے یا اس کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہوں نے کرنی ہے، تو وہ شاید نمبر تو اتنا بڑا نہ ہو، لیکن ہاں سسٹم جو ہے اس کو کیٹر کرنا چاہیے اس لوڈ کو. تو اس میں ہم نے بڑا امپروو کیا ہے اپنے سارے سسٹم کو بہتر کرے. لیکن بہرحال آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو فردر امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور کیا جانا چاہیے. باقی جو بات ابھی آپ نے بات کی ہے کیونکہ سیلس ٹیکس ریٹرن کی اب کافی لمبی بات آپ نے کی اور وہ کچھ بیچ میں لائن کٹ بھی گئی تھی جتنی میں آپ کی بات سن سکا. تو اس کے لیے مجھے تھوڑی سی حیرت یہ ہو رہی ہے کہ اس میں تو ہم نے ریٹرن کو بڑا ہی سمجھیے کہ آٹومیٹ کر کے بڑا سمپلیفائی کر دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ ریٹرن جو ہے چونکہ اس کے ساتھ ایک مین پیج ہے اور 13 انیکسچرز ہیں. اب وہ کئی دفعہ ہوتا ہی ہے کہ جب 13 انیکسچرز کا ذکر آتا ہے تو وہ لگتا یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی ریٹرن ہے کہ پتہ نہیں اس پر کتنا وقت لگ جائے. اس میں خیر ایک لطیفے کی بات ہے، وہ اس وقت موقع تو نہیں ہے لیکن میں نے پتہ نہیں اس کی بڑھ رہی ہے کہ میں چونکہ جب بورڈ میں کوئی آج سے 5-6 سال پہلے تھا تو وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کی ایک میٹنگ میں جایا کرتا تھا. اس کا ایک سب سیگمنٹ ہے پیئنگ ٹیکسز، تو میں اس میں اس کو اٹینڈ کرنے جاتا تھا. تو وہاں پر انہوں نے جو اس کی کیلکولیشن کی ہوئی تھی کہ جو ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کو پاکستان کس طرح اس میں آ رہا ہے، کیٹیگرائزیشن ہوئی تھی. وہ مین آورز جو تھے وہ 12 ٹیکسز کچھ انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ ان پہ جتنے خرچ ہوتے ہیں
اس پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے ایکچولی اس کو کیلکولیٹ کر کے پاکستان کو اس طرح سے کرنا ہے رینکنگ میں. اب آپ کے لیے یہ عجیب سی بات ہوگی, آپ چونکہ سارے ایکسپرٹ ہیں, کہ 592 گھنٹے انہوں نے بتایا کہ جی ٹوٹل کنزیوم ہوتے ہیں, جس پر جو ہے وہ 12 ٹیکسز جمع کروانے میں, جس میں انکم ٹیکس بھی شامل ہے, سیلز ٹیکس بھی ہے, فیڈرل ایکسائز بھی ہے, پروونشل ٹیکسز بھی ہیں. اور ان ٹیکسز میں ان کا فردر بریک اپ جو تھا, جو میں نے پوچھا ان سے, تو انہوں نے کہا جی 592 میں سے 510 گھنٹے تو سیلز ٹیکس میں لگ جاتے ہیں. اچھا, ان کی اس بات سے مجھے پتا چلا کہ اس کا مطلب ہے سیلز ٹیکس کی ریٹرن کو تو کسی نے کھول کے بھی نہیں دیکھا. تو میں نے ان سے پوچھا خدا کے لیے, باقی تو چلیے اچھی بات ہے کہ آپ سارے 11 ٹیکسز میں 80 گھنٹے لگا رہے ہیں پورے سال کے, تو وہ ہمارے ٹیکس ہیں وہ بھی, لیکن سیلز ٹیکس میں تو اتنی آٹومیشن ہو چکی ہے کہ اس میں انیکسر سی وہ تیار کرتا ہے تو اگلے کا انیکسر اے جو ہے خود ہی تیار ہو جاتا ہے. انیکسر اے اور بی جو ہے وہ کسٹم ڈیٹا کا امپورٹ اور ایکسپورٹ ہم اویلیبل کر دیتے ہیں, وہ کلک آف بٹن سے تیار ہو جاتا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں وہ کر کیا رہا ہوتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس میں ہم نے تو بہت فیسیلیٹیٹ کر دیا, لیکن اب وہ ریٹرن کو چونکہ خود جو لوگ فائل نہیں کر رہے, وہ ریٹرن کی خالی شکل و صورت کو دیکھ کے شاید یہ تاثر لے رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ایک ٹائم اور انرجی کنزیوم ہو رہی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ ہم جو ہے اس کو بہتر کر چکے ہیں. تو یہ بات ہے. اور باقی جو بات اگر سیلز ٹیکس کے ریفرنس سے یہ کہیں انہوں نے بتایا کہ نیکسس کا کوئی مسئلہ ہے, تو وہ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ مسئلے تو ہم سارے اب ریزالو کر چکے ہیں. ہاں, IRIS میں آنے کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ چونکہ ہم سنگل پورٹل پہ جانا چاہتے تھے, تو اس کے لیے ہمیں اس میں آنا پڑا, اور اس کے لیے وجہ یہ تھی کہ تمام جو ریونیو اتھارٹیز تھے ان کے ساتھ ہم اس سنگل ریٹرن پہ جا رہے ہیں. تو یہ ایک اس کا فرسٹ اسٹیپ تھا کہ اس پہ ہم آئے, اس کے بعد اگلی بات کریں. جہاں تک باقی انکم ٹیکس کی ریٹرن کے ایشوز ہیں, وہ میں نے گزارش کی ہے کہ اگر اسپیسیفک ایشو ہے تو بتایا جائے, کیونکہ میں نے تو ابھی بھی میں نے بتایا کہ میں نے بات کی ہے وہاں پہ جو متعلقہ لوگ ہیں, تو فی الحال تو وہ کوئی ایسا اسپیسیفک ایشو نہیں بتا رہے, لیکن اگر آپ کی نظر سے گزر رہا ہے سسٹم جو ہے وہ فنکشن نہیں کر رہا, یہ بات آپ کی درست ہو سکتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس کو وہ چیک کریں, کیونکہ یہ تو دیکھیں نا, یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ تو کسی خاص وقت پہ آپ نے دیکھا تو اس وقت مسئلہ لگ رہا ہوگا, ہو سکتا ہے بعد میں ٹھیک ہو گیا ہو, لیکن بہرحال یہ آپ کا جینوئن ایک ایشو ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اسپیسیفک ایشو اگر کسی پہ بتایا جائے تو اس پہ سب کی رہنمائی ہو جائے گی, FBR کے لیے بھی ایک فائدہ ہو جائے گا, اس کو سمجھ آ جائے, اور جو باقی لوگ ہیں اگر فرض کیا ان کو کلیئرٹی ہو سکے, جو سن رہے ہیں بات ان کی بھی کلیئرٹی ہو جائے گی, کیونکہ آپ کے تھرو یہ کلیئرٹی ہونی ہے نا, ادروائز مشکل ہے یہ بات. جی شیخ صاحب, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس میں سب سے جو پہلا ہے کہ ہم نے جو ریٹرن نوٹیفائی کی انکم ٹیکس کی آن لائن, جو ہم نے ریٹرن دی, اس کے بعد فائنل نوٹیفیکیشن کے بعد اس میں ریفنڈ کا جو ایک کالم تھا وہ آپ نے اومٹ کر دیا آن لائن میں, ٹھیک ہے. اب اس میں جو میں اس پہ جی فرمائیے میں بات کمپلیٹ کر لوں. جی بالکل. اچھا چلیں. اس میں ایسا ہے کہ اگر دیکھیں آپ کے کچھ تحفظات ہیں کہ لوگوں نے مس ڈکلیریشن اس میں کیا ہے, لوگوں نے آپ کوئی فکٹیشیس فگر رکھی ہیں, تو اس کا ایک طریقہ کار ہے, بجائے اس کے کہ کالم ہم اومٹ ہی کر دیں, تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ آپ ایک لیجر بنائیں, ٹھیک ہے. تمام ڈیٹا آپ کے 2014 کے بعد آپ کے پاس سارا ڈیٹا آن لائن ہے, تو اگر کچھ اس کا ریفنڈ اویلیبل ہے اس کی ریٹرن میں, تو آپ وہاں سے لیجر آٹومیٹک اٹھائے, اگر اس نے کوئی ایڈجسٹمنٹ کیا وہ وہاں سے مائنس کر دے, تو بیلنس ریفنڈ اس کے پاس اویلیبل ہوگا. دیکھیں, جب ہم آٹومیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک ریٹرن انڈیپینڈنٹ ہے, ہم پچھلی ریٹرنز کو بھی اس سے منسلک کرتے ہیں کہ پچھلی ریٹرنز جو ہیں وہ بھی تو آپ کے پاس سافٹ ویئر میں اویلیبل ہے نا. تو بجائے اس کی کہ ہم یہ تمام کام آٹومیشن کی بجائے ایک ٹیکس پیئر پہ چھوڑ دیں کہ جائیں جی جا کے آپ اپنا ریفنڈ وہاں سے پہلے آرڈر 170 میں کرائیں, پھر جا کے وہاں سے ایڈجسٹمنٹ نوٹ بنوائیں. اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں بالخصوص FBR سے ریفنڈ کریٹ کرانا اور پھر اس کی ایڈجسٹمنٹ لینا کتنا آسان کام ہے. تو ہم نے اس آسان کام کو جو ہماری آٹومیشن سے ہو سکتا تھا کہ ہم ہر ٹیکس ایئر کا اس کا ریفنڈ اس کی اگر ریٹرن میں اویلیبل ہے ہم اس کے لیجر میں لاتے, اگر اس نے کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہے اس کے آگے اس کی ریلیونٹ ایئر کی ایڈجسٹمنٹ مائنس ہو جاتی, بیلنس ریفنڈ اویلیبل اس کے پاس آ جاتا. وہاں سے اس سال میں جو اپنا ایڈجسٹ کرنا چاہتا تھا وہ ایڈجسٹ کر لے, اگر اس کا کم ہے بیلنس پے کر دے, اگر اس کا زیادہ ہے تو اس کا کیری فارورڈ ہو جائے. ایک ریفنڈ سے ریلیٹڈ ہو گیا. دوسرا 153 سے ریلیٹڈ ہے. یہ لاسٹ ایئر ایشو جو ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی گیا, وہاں پہ بھی الٹیمیٹلی FBR نے انڈرٹیکنگ دی کہ ہم اس کو ریٹرن میں ٹھیک کر دیں گے, اور نیکسٹ ریٹرن جو ہے اس میں ہم اس تمام ایشوز کو ریزالو کر دیں گے. اور ایک کیلکولیشن ہمیں بنا کے دی گئی اور اس کے مطابق کہا گیا کہ جو آپ کی کیلکولیشن ہے, ٹیکس پیئر کی جو کیلکولیشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, الٹیمیٹلی اس پہ کیا ہوا کہ پھر جو 2021 کی ریٹرن میں 153(1)(b) کے تحت دیکھیں آٹومیشن آپ نے کی, فیسلٹیز کی,
لیکن اس میں آپ نے ٹیکس پیئر کے رائٹ کو بھی ڈیپرائیو کر دیا. آپ نے اس کا جو سیلف اسیسمنٹ کا رائٹ تھا کہ میری یہ انکم ہے, میرا یہ ٹیکس ہے, آپ نے اس کے اوپر چیکس لگا دیا اور اپنی مرضی سے اس کو کہا کہ نہیں جی آپ کی لائبلٹی 100 روپے نہیں بنتی, آپ کی تو لائبلٹی 200 روپے بنتی ہے. یہ جو چیکس ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کو بھی تو ہمیں سامنے رکھنا ہے نا کہ ہم کیا اس آٹومیشن کے سسٹم کے تحت اگر ایک شخص نے غلط کام کیا ہے تو باقی جو 3 ملین لوگ آپ کے پاس ہیں ہم ان کا رائٹ تو ڈپرائیو کر رہے ہیں نا. پھر اسی طرح تیسرا ایک ایشو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, گورنمنٹ کی سیکیورٹیز ہیں اس کے اوپر پروفٹ اینڈ ڈیٹ ہے جو فائنل ہے 2021 کے لیے, اور فائنانس ایکٹ 2022 میں اس کو منیمم ٹیکس کیا گیا ہے, ابھی وہ اس سال کی ریٹرن میں منیمم میں آ رہا ہے. اسی طرح جو آپ کی پراپرٹی انکم ہے یعنی گین آن سیل آف امور پراپرٹی ہے سیکشن 37(1)(a) میں, اس کے اوپر ٹیکس کی کیلکولیشن آپ کے اس وقت بھی پورٹل پہ غلط آ رہی ہے آج کی ڈیٹ تک. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے ایک آج سے ہفتہ پہلے لیٹر بھیجا ہے اور اس میں سے میں نے آپ کو عرض کی کہ 14-15 چیزوں میں سے صرف 3 چیزیں آج کی ڈیٹ تک ٹھیک ہوئی ہیں. اچھا, اسی طرح پھر آگے ریوائز ریٹرن کا ایک ایشو تھا کہ اگر کسی شخص نے 2021 کی اپنی ریٹرن کو ریوائز کر دیا ہے تو اس کا جو کلوزنگ بیلنس ہے وہ اگلی جو اس نے 2022 جب فائل کرنی ہے تو ریوائز ریٹرن جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے اس کا بیلنس آگے کیری فارورڈ نہیں ہو رہا, وہ اوریجنل جو پرانی فائلڈ ہے اس کے بیلنس کو آگے لے کے آ رہا ہے. دیکھیں یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں, یہ ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ بارز یہ چاہتی ہیں کہ ایف بی آر کو ہم اسسٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر بھی اس چیز کو سمجھے کہ ہم نے ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہماری طرف سے کیا ہوتا ہے کہ ہم چیکس لگا دیتے ہیں ڈیفرنٹ جگہ پہ اور الٹیمیٹلی وہاں ساری چیزیں جا کے رک جاتی ہیں. اس کی سب سے بڑی میں نے آپ کو اگزامپل یہ 2 دے دی ہیں, ریفنڈ والی اور 153 والی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کا منیمم ٹیکس کے اوپر. دیکھیں یہ ساری چیزیں اگر آپ نے فارمولا لگا کے ہی بلاک کرنی ہے تو ٹیکس پیئر کا رائٹ آف سیلف اسیسمنٹ تو ختم ہو گیا. 120 سیکشن میں جو اس کو آپ نے ڈیمنگ اس کی اسیسمنٹ کر دی وہ تو سارا ختم ہو گیا. اچھا, پھر ریفنڈ کو بلاک کرنے کا ایک اور ایشو ہے کہ 120 میں جب ہمارا ڈیمنگ آرڈر ہو گیا, 6 ماہ کا آپ کے پاس ٹائم ہے, 120(3) میں آپ نے ڈیفیشنسیز اس کی دینی ہے, وہ بھی ٹائم گزر گیا, تو پھر تو اس کی ریٹرن آپ نے ایکسیپٹ کر لی نا بائی لا, تو پھر بھی اگر آپ اس کا ریفنڈ بھی تو ہم نے ایڈمٹ کر لیا. جی رضا صاحب. جی ٹھیک ہے. جی میں اس میں جو ساری گفتگو ہے اس میں باقی جو پوائنٹ آپ نے فرمائے ہیں وہ میں نے نوٹ کیے ہیں, وہ میں کمیونیکیٹ بھی کرتا ہوں, لیکن چونکہ 2 پوائنٹ آپ کے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ریفنڈ والا جو ایشو ہے, جو ریفنڈ ٹیب کا معاملہ ہے کہ جس کو ڈسیبل کر دیا گیا, تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ کی جائز بات ہے کہ اس میں, لیکن اس کے ہیونگ سیڈ دیٹ آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس کا چونکہ مس یوز ہو رہا تھا تو اس وجہ سے بھی ایک اس پہ کام اس طرح کا کرنا ضروری سمجھا گیا. لیکن آپ کی جو تجویز ہے آپ یوں سمجھیے کہ اسی تجویز پہ بالکل ابھی کام ہو رہا ہے.